डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो जो बुनियादी तौर पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस का हिस्सा है, तो मैंने इसमें सोचा कि जनाब अक्सर लोग कनाडा में इमिग्रेशन में तो इंटरेस्टेड होते हैं, तो जनाब जो इस तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें तो आपको मुख्तलिफ वीडियो में मिलती हैं। कि मैं सोचा कि मुझे यहाँ पे कनाडा में अपनी फैमिली के साथ मोर और लेस 8 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, तो मैं एक ऐसी सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपसे अपनी पर्सनल थॉट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐसे शेयर करूं कि मैं जब कनाडा के बारे में अप्लाई कर रहा था एज एन इमिग्रेंट, फिर जब मैं कनाडा में लैंड किया, उसके बाद कनाडा में ज़िंदगी जो कुछ हुई और आज जिस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं एज ए फैमिली, मी, माय स्पाउस एंड ऑफ कोर्स माय किड्स, तो ये सारे का सारा जो हाइंडसाइट विजडम है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये पहली किस्त है इस सीरीज़ की। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल कैसे सोचता था। आप ऐसे बेशुमार लोग भी शायद इसी तरह के मिलते जुलते तजर्बे से या सोच अफकार से गुजरे हों। कुछ लोगों के तजर्बे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप ज़ाती तजर्बे को शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में सुनने वाले को मज़ा भी आ जाएगा और ये एक कहानी के अंदाज में मैं आपके साथ सब कुछ ये बयान करूँगा। ठीक है जनाब, तो चले जनाब फिर वीडियो के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जनाब पहली बात जो जहन में आती है कि जनाब अब कनाडा की इमिग्रेशन करवा के मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो क्या कनाडा आने में हम कभी इंटरेस्टेड थे एज ए फैमिली? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड बताऊँ तो वो ये कि मैं टीन एज की अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे अमेरिका जाने का शौक़ था, जहाँ किसी भी नौजवान को शौक़ होता है। क्योंकि फादर मेरे एक आर्मी ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा नहीं बेटे यहाँ तो फ़ौज में जाओ या सिविल सर्विस में जाओ। खैर अल्टीमेटली आई एंडेड अप लैंडिंग इन द सिविल सर्विस। तो क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी और सब कुछ था, वाइफ भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे उस लाइफ स्टाइल से, तो हम जब कभी इमिग्रेशन की बात करते थे, दोस्त यार कोई जिन्होंने कनाडा की इमिग्रेशन या और मुल्कों की इमिग्रेशन ली थी, वो जिक्र करते थे यार आप लोग भी अप्लाई कर लो, पढ़े लिखे लोग हो, पासपोर्ट चेंज करा लोगे, फ़ायदा होगा फलां। तो हम कहते थे यार देयर इज़ नो नीड, व्हाई शुड आई डू इट, मतलब ठीक है पाकिस्तान में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो कनाडा जाके हमने क्या करना है, इस तरह का लाइफ स्टाइल तो कनाडा में हमें नहीं मिलेगा डेफिनेटली। तो बहरहाल शुरू में इसी तजर्बे में हम रहे कि जनाब अप्लाई किया जाए या ना अप्लाई किया जाए। उसके बाद व्हाट हैपेंड के 2007 में उस वक्त कनाडा की इमिग्रेशन बड़ी आसान होती थी। अगर आप में से कुछ लोग अगर माजी से फेमिलियर हैं तो उस वक्त वो सिंपल ये 67 पॉइंट्स वाला स्कोर होता था, जिसको पास मार्क आप कहते हैं, और उसमें यही आपकी एजुकेशन के, आपके वर्क एक्सपीरियंस के, आपकी एज के, आपके उससे कहते हैं जो बाकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह 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 उनके मार्क्स होते थे। लेकिन कोई ऐसा ये IELTS के स्कोर और बाकी जो कंपटीशन ऐसा नहीं होता था। बेशुमार मेरे दोस्त यार जो सिंपल ग्रेजुएट्स थे, मुझे याद है, वो बड़े आराम से कनाडा की इमिग्रेशन लेके उस ज़माने में आज से 15-20 साल पहले आके सेटल हो गए और अब यहाँ पे वेल सेटल्ड जिंदगी गुजर रही है। तो मैंने भी जनाब उसे कहते सोचा कि चलो यार एक एप्लीकेशन फेंक देते हैं, नौकरी तो चल ही रही है पाकिस्तान में, तो अगर ये जब एप्लीकेशन अप्रूव होगी, उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया तो तकरीबन कोई 7 ईयर्स का बैकलॉग आ रहा था। उस वक्त इमिग्रेशन इतनी आसान थी, हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बाकी मुल्कों से भी करते होंगे, तो तकरीबन कोई 7 साल का बैकलॉग आ रहा था। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मेरी कोई नौकरी भी इफेक्ट नहीं होगी, मेरी प्रमोशन भी चल रही हैं, तो मैं सीनियर लेवल पे और चलता जाऊंगा। और उसके बाद फिर 3 साल की वहाँ पे मैंने उसे कहते हैं ये फैमिली के साथ वहाँ रहना है अपना जो कैनेडियन पासपोर्ट लेने के लिए, तो चलो यार इसको अप्लाई कर देते हैं 7 ईयर्स के लिए, इसको फेंकें और भूल जाएँ। तो 2007 में हमने जनाब अपनी एप्लीकेशन फेंकी एज ए स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में, और उस चीज़ को जनाब फिर भूल भाल गए। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड के ये जो बैकलॉग था बढ़ता जा रहा था। तो 2010 में फिर जो कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक न्यू स्कीम फिर इंट्रोड्यूस कराई। उसमें उन्होंने ये IELTS और बाकी सब चीज़ें डाल दी, इसको थोड़ा सा ज़रा मुश्किल कर दिया ताकि हर बंदा ऐसे मुँह उठा के कनाडा ना आ जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 2007 के एप्लीकेंट हैं इनकी एक कट ऑफ डेट है, क्योंकि ये हज़ारों के हिसाब से बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो हम उस कट ऑफ डेट से पहले जिनकी एप्लीकेशन का हमने लेटर लिख दिया उन्हें कि जनाब अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करें, उनके तो केस हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन जिन लोगों को हमने लेटर ना लिखा उनके केसेस गए फॉर एवर। तो इसलिए अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपनी वो 2007 की एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें अभी, और उसे कहते हैं 2010 में आप नए सिरे से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको गारंटी देते हैं कि इस नई स्कीम में 1 साल के अंदर अंदर आपको जनाब PR का स्टेटस या जो कार्ड है वो मिल जाएगा। तो उस वक्त तक मुझे तो कोई लेटर 2007 के हिसाब से नहीं आया था, 3 साल हो गए थे मोरलेस अप्लाई किए हुए। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया,
میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم انتظار کرتے رہے ہوتی ہیں نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو لیٹس ٹیک اٹ سیریسلی, کیونکہ 2010 کی بھی اسکیم ہو کچھ ہو, ٹھیک ہے الحمدللہ میں کوالیفائڈ آدمی ہوں تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں, اس کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. تو خیر اکارڈنگلی میں نے اپنی وہ 2007 کی اپلیکیشن وڈرا کر لی, اور اس کے بعد 2010 میں اسے کہتے ہیں جناب والا نئے سرے سے اپلائی کیا کینیڈا کی امیگریشن کے لیے, اور وہی سارا IELTS سارا کچھ کوالیفیکیشن وغیرہ وغیرہ سب کچھ وہ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ 67 اسکور ریکوائرڈ تھا, میرا 76 پلس اسکور تھا, ویسے مسئلہ نہیں تھا. تو اس کے بعد خیر ہم پھر لائن میں لگ گئے 2010 کے بیچ کے اندر. اب وی آر ہوپنگ کہ یار ایک سال کے اندر یہ امیگریشن ہو گئی ہے, لٹل بٹ کنسرن کہ یار میری جاب بھی ہے, اب اس طرح کی جاب میں چھوڑ بھی نہیں سکتا, پروموشنز بھی ہو رہی ہیں, اور 3 سال چلو اینی وے, آئی واز جسٹ بٹ ڈبل مائنڈیڈ کہ یار میں کیا کروں, اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ کے واپس آ کے جاب کنٹینیو کروں یا کیا وغیرہ وغیرہ. اچھا اب انٹرسٹنگلی واٹ ہیپنڈ کہ جب یہ ہماری اپلیکیشن سارا پروسیس چل رہا تھا تو اس کے بعد ہمیں کوئی اپلائی کرنے کی 6 منتھس کے بعد ایک لیٹر موصول ہوا, انڈیٹیڈ لیٹر, اس میں کوئی تاریخ نہیں ڈلی ہوئی تھی امیگریشن آفس کینیڈا سے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ کا ہم نے سارا کیس وغیرہ دیکھ لیا ہوا ہے تو یہ ایوری تھنگ از اوکے, ہم آپ کو جب ایڈیشنل ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گی تو اس لیٹر کے 6 ماہ کے اندر آپ کو ایک اور لیٹر بھیجا جائے گا, اور آپ وہ ایڈیشنل ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دیجیے گا سارا کچھ, ٹھیک ہے نا, جس کو پروف آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس کا پروف, آپ کی جاب کی آپ کلیم کر رہے ہیں اس کا پروف وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, لیکن میں خود سول سروس میں ایک آفسر تھا, میں جاتا تھا, میں نے لیٹر دیکھا تو کوئی ڈیٹ نہیں ڈلی ہوئی تھی. مجھے تھوڑا سا بڑا انیوژل لگا کہ یار یہ کیا اسٹوپڈ بات کر رہا ہے کہ ود ان 6 منتھس آف دس لیٹر. تو میں نے کہا لیٹر مجھے اب ملا ہے, ایسے پتہ نہیں کب بھیجا ہے, اس پہ ڈیٹ بھی کوئی نہیں لکھی. خیر اینی وے میں نے جس طرح ایک اپنا ایک اسٹائل یا طریقہ ہوتا ہے, میں نے کہا یار یہ دس از اے لیجیٹمیٹ کنسرن. میں نے ان کو جناب اسے کہتے ہیں جو ایک طریقہ تھا, میں نے ان کو ایک لیٹر ٹھوک دیا کہ بھائی جان آپ نے تو یہ لیٹر لکھا ہے دس از انڈیٹیڈ, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں ود ان 6 منتھس یو آر گوئنگ ٹو آسک فار ایڈیشنل ڈاکیومنٹس, تو یہ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس, تو مجھے کائنڈلی اس پہ کلیریفیکیشن دیں. اب وہاں پہ ظاہر تھا, آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ انسان بیٹھے ہوتے ہیں, اور انسان میں کھندک بھی ہوتی ہوگی میرے خیال میں. تو وہ جو بھی کوئی گورا شورا وہاں پہ بیٹھا ہوگا کینیڈا کے اندر جہاں پہ وہ لیٹر پہنچا, اس نے کہا یار یہ بندہ پرابلی اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے جناب جواب دینے ہی کی یعنی تو گوارا نہیں کیا کہ جواب دے. اب جناب ہم بیٹھے انتظار کر رہے, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے. میں نے کہا یار آئی ڈونٹ نو واٹ دی ہیل از گوئنگ آن, یہ مطلب لیٹر لے کے بیٹھے ہیں جو کہہ رہا تھا جی 6 مہینے کے اندر آپ سے ایڈیشنل ڈاکیومنٹ لیں گے. میں نے کہا یار یہ گورا جو ہے لگتا ہے ناراض ہو گیا ہے. میں کہا جو کلرک بادشاہ ہے گورا, اس کی لگتا ہے میں نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ بچہ تو نے بغیر ڈیٹ کے اسے کہتے لیٹر مجھے سینڈ کر دیا ہے, تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ چل تو موج کر, تو یہ میں نے نہیں بلانا. خیر اس کے بعد واٹ ہیپنڈ کہ درمیان میں جو یہ امیگریشن آفس تھا کینیڈا میں, اس زمانے میں ایک ہڑتال چل گئی, جسے سول سروس کی آپ یونین ہوتی ہیں, ہڑتال کر دی. اب ہڑتال کے نتیجے میں جو اسٹرائک یعنی جسے کہتے ہیں آپ, جب اسٹرائک ہوگی تو بیک لاگ اور بڑھتا گیا. اب ہمارا کیس اور زیادہ کھٹائی میں پڑ گیا کہ یار اچھا یہ سب چیزیں یعنی کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہیں, کیوں وائی دس از ہیپننگ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری سیبل کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو ہوا یہ کہ 3 سال کے بعد کم و بیش مجھے یاد پڑا ہے 2013 پلس مائنس کی بات ہے, تو مجھے جناب ایک دم ایک لیٹر ملا کینیڈا امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے. اب وہ جو بندہ جس نے پہلے لیٹر بھیجا تھا اس کا جو بھی نام ہوگا XYZ مجھے اب یاد نہیں, یہ کوئی اور صاحب تھے, انہوں نے لیٹر لکھا. اس نے کہا جی فار دا پاسٹ 3 years یور کیس از پینڈنگ, تو آپ امیڈیٹلی نا ود ان 1 month جو بھی اس میں ٹائم دیا کہ نا یہ ڈاکیومنٹ فوراً سینڈ کریں, آپ کا کیس تو بالکل اپروول اسٹیج پہ ہے, اینڈ یو ہیو ناٹ سبمٹڈ اینی ڈاکیومنٹ. میں کہا یار اب اس کو میں کہوں کہ بچے تو نے ڈاکیومنٹس مانگی نہیں, تو میں کہا اس کا بھی دماغ نہ پھر جائے. میں کہا فٹافٹ ساری ڈاکیومنٹس اکٹھی کی اور میں جناب وہ ڈاکیومنٹس اس کو اسے کہتے ہیں سینڈ کر دیں. وہ سارا جو پروف آف آپ کو پتہ ہے کہ یار فنڈز بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ کوالیفیکیشن الٹم پلٹم جو بھی. اس کے بعد جناب والا پھر کچھ مہینوں بعد ہمیں جو ہے وہ اسے کہتے ہیں اپروول لیٹر آ گیا. اس میں انہوں نے کہا جناب کہ آپ جا کے اپنا میڈیکل کروائیں آپ. وہ خیر ہم نے پھر میڈیکل وغیرہ کروایا, وہ جنوری تھا پرابلی میں 2014 کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میڈیکل کے بعد ہم نے وہ جو ہے وہ رپورٹ ان کی وہاں چلی گئی ہوگی, میڈیکل کے جو ہوتے ہیں انہوں نے بھیج دی جو ڈاکٹرز ہیں. اور پھر ہمیں جناب اسے کہتے ہیں یہ جو PR ہمارا وہ اپروو ہو کے فیملی کا آ گیا. اور اس میں جناب انہوں نے کہا کہ جی ود ان 1 year آپ نے اسے کہتے ہیں جو بھی ڈیٹ اس میں لگی تھی وہ آپ نے لینڈ کرنا ہے. اب ہمارے پاس تو فروری مارچ میں غالباً آیا تھا, تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار میں جاب میں اس وقت میں زیادہ ایک سینئر پوزیشن پہ جا چکا تھا, اتنا ٹائم گزر گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار اب میں چھٹی لوں گا. اب ظاہر بتا ہے چھٹی لینے کے لیے بھی سینئر لیول پہ آپ کو پتہ ہے پھر اور مسائل ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا لیول نہیں ہوتا, آپ نے بہت اوپر لیول پہ آپ کو پتہ ہے جاب میں چھٹی آپ کو لینی پڑتی ہے. فیڈرل سیکٹری لیول پہ آپ نے یا اس لیول پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. بٹ اینی وے میں نے پھر اس کے بعد
کہا کہ چلو یہ اپنی وائف سے میں نے کہا یار میں بھی تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہوں. اس میں ڈیپوٹیشن میں ایک محکمے میں کام کر رہا تھا سینئر پوزیشن پہ. تو میں نے کہا یار میں یوں کرتے ہیں کہ آخری جب 2 مہینے رہ جائیں گے نا تو اس وقت ہم اسے کہتے ہیں یہ چھٹی لیں گے اور مہینے کے اندر میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر کے واپس آ جاؤں گا. لیکن پھر وہ میرے ایک دوست سے کینیڈا میں ان سے بات کی, انہوں نے کہا یار یو آر ٹاکنگ نان سینس, تم اگر یہ دسمبر جنوری میں یہاں پہ آ کے 5 کو سیٹل کراؤ گے تو برف پڑی ہوتی ہے, بیڑا غرق ہو جائے گا, تو تم یہ بڑا غلط بات کر رہے ہو, یو شوڈ کم ارلیئر. میں نے کہا اچھا یار پھر یہ بات ہے نہیں. میں نے بتایا ٹاک ٹو مائی سینئر, میں نے اس کو کہا کہ اس طرح یار اس طرح میرا ہے یہ ایشو اور آئی ہیو ٹو گو. تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چلیں گے مہینے. میں کہا اباؤٹ 45 ڈیز کی مجھے چھٹی دے دو تو میں اس کے اندر اپنی فیملی کو سیٹل کرا کے واپس آتا ہوں. تو اس کے بعد جناب والا جو ہے یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہوا. ہم نے کہا چلیں یار ٹھیک ہے یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو ہماری فیملی کا ایک سوچ ہے نا, آپ میں سے بے شمار لوگ اپلائی کرتے ہو کرنا چاہ رہے ہوں گے پاکستان انڈیا ڈفرینٹ کنٹری سے, تو وہاں فیملی میں کئی بار کانفلکٹ آف اوپینین آ جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فیملی ممبر جو کہتے ہیں یار ہاں کینیڈا یا کسی ملک کی امیگریشن لے لینی چاہیے. ود ان فیملی ممبر وائف یا بچے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں لینے کی ضرورت, وی آر ویری ہیپی وغیرہ وغیرہ. تو میرے کیس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ بچے تھے تو وہ ایک اچھی لائف اسٹائل میں گزار رہے تھے, اور وائف تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ ایک آفسر کی وائف تو پھر سے بڑی آفسر ہوتی ہے نا, وہ کہتی ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے میں باہر جا کے خواری کروں, میں تو بہت زبردست لائف یہاں پہ گزار رہی ہوں. لیکن پھر یہ ہوا کہ ٹریولنگ وغیرہ میں کرتا رہتا تھا, بچے اس وقت چھوٹے تھے, جب تھوڑے سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو یہ باہر میں 2-3 بار یورپ وغیرہ اور فار ایسٹ وغیرہ ایسی سرکاری دورے شوروں پہ ہم گئے. تو اس کے بعد ان کو ایک دم جو بڑے دونوں بیٹے تھے, مین بڑے اس وقت کیا تھے وہ مطلب 10-12 سال ایجز تھے, لیکن ان کو شعور تھا, بیٹی بہت چھوٹی تھی. انہوں نے کہا یہ پاپا اب ہم باہر جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, باہر کی لائف بھی بڑی مزیدار ہے, تو پاکستان کی لائف کے اپنے مطلب شغل میلے اور کشکیں ہیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, لیکن یہ باہر کی زندگی تو بڑی اچھی ہے جناب, ان کی جو لائف سٹائل اور سب کچھ ہے. میں نے کہا چلو یار اچھی بات ہے, نیکی اور پوچھ. تو اس طریقے سے پھر وہ جب فیملی کا کانسنسس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ چلو یار اسے کہتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں, اور یہ سب چیزیں جو سی ہیں اسے کہتے ہوگی. اب اس میں جناب جیسے میں نے کہا نا کہ ایوری سیبل کلاؤڈ ہے سلور لائننگ, کچھ بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں کچھ اور. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2010 میں اپلائی کیا تھا, یعنی پہلے تو 2007 میں کیا, پھر 2010 میں سارا کچھ, وہ 2010 میں اور جو سارا وہ مسئلہ ڈیلے ہوئے 4 سال لگ گئے امیگریشن میں. اس میں فائدہ ہوا کہ میری جو پروموشن تھی وہ درمیان میں میری پروموشن ہوگی فردر, میں اور ہائر گریڈ میں چلا گیا, تو ظاہر بات ہے وہ سب کے سب بینیفٹس جو ہے وہ ہو گئے. تو میں نے پھر یہ سوچا, میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گرینڈ ڈیزائن ہوتا ہے, پلاننگ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو شاید وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان میں بھی اسے کہتے ہیں باقی اچھی زندگی کے کچھ دن اور سال گزارنے تھے, تو یہ سب کچھ اسے کہتے ہیں ہو گیا. تو الٹیمیٹلی جناب وہ ویزا شیزا پھر ہمیں مل گیا. پھر ہم نے یہ پلان کی کہ ہم جناب اکتوبر میں یہاں پر لینڈ کریں گے, اور پرابلی اٹ واز 15 اکتوبر جب ہم نے ساری اپنی بکنگ وغیرہ کروا لی, اور ہم نے کہا کہ چلے جناب اب اللہ کا نام لے کے جیسے اکتوبر آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کینیڈا کی طرف کوچ کریں گے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے جو رشتہ داروں کو باقی لوگوں کو پہلے یہ چیزیں نہیں بتائی تھی, ظاہر بات ہے وہ تک نہیں بنتی تھی. آپ کو پتہ ہے امیگریشن ایسی چیز ہوتی ہے اس میں ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں. تو ویسے بھی میں اس طرح کی وہ شیخیاں مارنے پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ پہلے سے شور میں جاتے ہو جی یہ ہو گیا یہ میں کر رہا ہوں, اور بعد میں نہ ہو تو پھر آپ اٹس اے ویری پرسنل تھنگ, آئی ڈونٹ فیل شیئرنگ ود پیپل. تو میں نے کہا یار چلو اب یہ ہو گیا ہے امیگریشن کا, اب اس کا مطلب ناؤ اٹ از ڈیسائیڈیڈ. تو اب اسے کہتے ہیں جو کلوز ریلیٹیوز یا باقی لوگ ہیں ان کو اسے کہتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ جناب ہماری تو کینیڈا کی امیگریشن ہوگی ہے. اب ظاہر بات ہے جو ریلیٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارا لائف اسٹائل پاکستان میں دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا یار تم لوگ بیوقوف لوگ ہو, تم لوگ کیا یہ امیگریشن کی بات کر رہے ہو, جس طرح کہ تم لوگ کی زندگیاں گزار رہے ہو, تم لوگ تو 1 مہینے میں بھاگو گے واپس. تم لوگوں کا جو لائف اسٹائل ہے, تم تو وہاں پہ ادھر اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتے, اور یہ تم کہہ رہے ہو وہاں جا کے تم سارے یہ کام کرو گے. اور میرے بارے میں خاص طور پہ کہ یار تو اس طرح کا مطلب ایک سینئر آفسر ہے, تو کیسے وہاں جا کے کینیڈا کے ملک کے اندر ایسے کام شام کرے گا, تجھے اسٹیٹس کی جاب بھی نہیں ملے گی. میں نے کہا یار اب وہ محاورہ ہے اوکھلی میں منہ دیا تو موسروں سے کیا ڈرنا. میں نے کہا یار اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے تو اب اس میں ہم نے کوئی فرق نہیں ڈالنا. تو اللہ کا نام لے کے ہم نے یہ امیگریشن جو سی ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. تو جس طرح جناب یہ میں نے آپ کو یہ مختصر بات بتائی, کوشش میں نے کی کہ آسان الفاظ میں بتاؤں. کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اگر اپنے عہدے یا اس کے بارے میں شیئر کی تو اس میں یہ پھڑ کا ایلیمنٹ یا وہ شوخی شیخی نہیں ہے. اب تو میں یہ نہیں کہہ سکتا میں کلرک تھا وہ جھوٹ ہوئی تھا, میں کیونکہ کلرک نہیں تھا وہ تو سینئر بیوروکریٹ. تو میں نے سوچا کہ میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہوئی تھی سب کچھ, اور یہ فیکٹس بتانے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی زندگی بھی بہت زبردست تھی. کینیڈا میں یہاں پہ آئے
یہاں بھی زندگی گزری ہے. آگے اگلی قسطوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا کچھ ہم نے کینیڈا کے امیگریشن میں کھویا اور کیا کچھ پایا. تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت جلد جناب آپ سے ملاقات ہوگی اس کی اگلی قسط میں, اور پھر آپ کے ساتھ جو ایڈیشنل اسے کہتے ہیں جو اسٹیپس اس میں امیگریشن میں ہوئے اور یہ پورا جو 8 سال کا سفر ہے اس کو میں یہ چند قسطوں میں مختصر انداز میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ جناب. خدا حافظ.